अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीशा ने और आज है इस नॉवल की 9वीं एपिसोड। और देखते हैं जी आगे इस नॉवल में क्या होता है। अब जो रूह है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? चलें जी देखते हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने घर पर थी, खिज़र किसी दूसरे मुल्क में नहीं चली गई थी। रूह कैसी है? लैला ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि रूह यारम के लिए बहुत अहमियत रखती है। यारम उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। तुम सोच भी नहीं सकती लैला, उसने किस तरह से अपना हाथ अस्पताल में मेरे हाथ से छुड़वाया था। वो इन लोगों से नहीं बल्कि हम लोगों से डरी हुई थी। वो हमें कितनी बेयकीनी से देख रही थी, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो डर से काँप रही थी लैला, खिज़र ने परेशानी से कहा। अब क्या वो यारम के साथ है? मेरा मतलब है इस बारे में रूह ने ऐसी कोई बात की है कि वो सब कुछ जान चुकी है? लैला ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझे बस कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ लैला। तुम परेशान मत हो खिज़र, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लैला ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लैला, मुझे बहुत सालों के बाद ये रिश्ता मिला है। मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, खिज़र ने बेबसी से कहा। एक आदमी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। यारम ने इसे गोली मार दी। वो चिल्लाया, दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से। लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर तरस नहीं आया। उसकी चीखों-पुकार इग्नोर करता एक और गोली उसके सीने के आर-पार कर गया। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। उसकी आँख खुल गई। वो बेयकीनी से अपने दाएँ-बाएँ देखने लगी। वो इस वक़्त उस जगह पर नहीं थी, वो तो अपने घर में थी। यारम उसके बिल्कुल करीब था। यारम ने उसे अपनी बाहों के हिसार में कैद कर रखा था। वो नींद में था। दिन का मंज़र किसी फ़िल्म की तरह उसकी आँखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी, उसकी सालगिरह थी। कल यारम उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले था। हाँ, सरप्राइज़ दिया था। यारम ने उसे अपना असल चेहरा दिखा के। रूह को कमरे में घुटन होने लगी। उसने अपने आप को यारम की बाहों से आज़ाद किया और उठकर बाहर चली आई। उसका शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारिम की बातें एक बार फिर से उसे याद आने लगी। उसका दिल चाहा कि वो फूट-फूट कर रोए। उस शख्स का गिरेबान पकड़कर पूछे और उसका कौन-सा चेहरा असल है? वो जिससे रूह ने मोहब्बत की थी या वो जो आज इसे बेरूह दिखाया था? अगर वो ऐसा था तो क्यों उसे धोखे में रखा? उसके साथ ऐसा क्यों किया? खिज़र, शारिफ, लैला सब एक जैसे थे। रूह अनजाने में इंसानी रूप में देखने वाले भेड़ियों के बीच में थी। लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह सकती है? वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे कम से कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारिम को बताना चाहिए। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर वापस जाना है। रूह ने सोचा। वो कमरे में आई और यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स कैसे सुकून से सो सकता था? क्या उसे खौफ़े खुदा नहीं था? क्या उसने अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था? यारम का दिन वाला रूप याद आते ही खौफ से एक बार फिर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांधकर बेड के करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया, जहाँ पासवर्ड उसका नाम था। क्या शख्स की पहचान की तरह इसका प्यार भी झूठा था? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन में सारिम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं पर रख दिया, जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारिम के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर लग नहीं रहा था। बार-बार कोशिश के बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा था। बार-बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, "यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर।" बार-बार यारम किस नंबर किसका नंबर सामने आ जाता था। बार-बार यारम का ही नंबर सामने आ जाता। वो उसे बुक करके फिर से सारिम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। "बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो?" पीछे से यारम की आवाज़ पर काम कर रह गई। "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" रूह वो उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था। जबकि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन वो देख चुका था। अच्छा फ़ातिमा बीबी से बात कर रही थी। "बीबी ये कोई वक़्त है उनसे बात करने का? चलो आओ अंदर।"
تمہارے فون سے نہیں لگے گا ان کا نمبر، آؤ میں فون ملا کے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس وقت وہاں بھی بہت رات ہو چکی ہے، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ چلو آؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف آنے لگا۔ روح کا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ روح نے بامشکل اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ بیبی تم اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے، تم کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روح بے جان وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، اس طرح سے تم مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ فکر مندی سے کہتا اسے کچن کی طرف لے جانے لگا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ ہاں بیبی، لیکن کھانا کھانا پڑے گا۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی چیئر پر بٹھا کر کھانا گرم کرنے لگا۔ آج کی شام میں بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی شام جو سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آواز میں واضح کپ کپاہٹ تھی۔ یارم نے اس کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ بیبی یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں، تم سے پھر سے جھوٹ بولا گیا ہے، اور تم یقین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سید یارم کاظمی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھتی چلا کر بولی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر نہ جانے کیوں یارم مسکرا دیا، پھر کافی دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، روح تم جانتی ہو نا آئی لو یو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ روح کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ روح نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ روح تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس شخص کو مارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ وہ تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ روح صرف میری موت میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ روح کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی اونچی آواز پسند نہیں ہے روح، تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ابھی تک تم نے میری درندگی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، اور تمہیں میں دکھانا بھی نہیں چاہتا، تو مجھے مجبور مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم میری کمزوری ہو، اور ہماری دنیا میں اپنی کمزوریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور میں ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، مطلب وہ اس کے سامنے شرمندہ تک نہیں تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے روح کو اتنے وقت سے دھوکے میں رکھا تھا۔ روح کی جان لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل نہ تھا۔ روح کا ڈر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے یارم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس سے بے خبر کھانے کا نوالا بنا رہا تھا۔ روح کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم اپنا لہجہ نارمل بناتا کھانے کا نوالا اس کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یارم نے نوالا بالکل اس کے لبوں کے قریب رکھا۔ روح سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، آج جو کچھ ہوا تم سب بھول جاؤ، سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ نہ تم کچھ جانتی ہو اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہو۔ چلو اب کھانا کھاؤ، میں سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، اور زبردستی کھانے کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ او تو اب تم چاہتی ہو کہ میں سارا کھانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ نوٹی گرل۔ وہ دوسرا نوالا بناتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ ڈر سے کانپتے ہوئے یارم نے اسے جتنا کھلایا وہ کھاتی گئی۔ یارم نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر میڈیسن دینے لگا۔ بیبی اب تم آرام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یارم اس کی غیر دماغی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے روح، سب کچھ بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے بولا، اور اس کی ہر بات پر اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کتنے آرام سے اس شخص نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ ویسے اب وہ ڈیول کے ساتھ ہی رہے گی یا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ شارف کو جب سے پتا چلا کہ روح سب کچھ جان چکی ہے وہ پریشان تھا، نہ جانے روح کیا فیصلہ کرے۔ اب وہ خضر سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول اسے فیصلے کا حق دے گا؟ خضر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے شارف، ڈیول اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ بس دعا کرو کہ روح اس حقیقت کو قبول کر لے، کیونکہ رہنا تو اب اسے ڈیول کے ساتھ ہی ہے۔ تم معصومہ کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے۔ خضر نے کہا تو شارف کو ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ آخر وہ ہر بات میں معصومہ کو شامل کیوں کرتا تھا؟ دیکھو خضر، معصومہ کسی کی کوئی خبری نہیں ہے،
جو خبر باہر لے جائے گی۔ شارف نے غصے سے کہا، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں شارف، لیکن میں نے خود اسے انسپیکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اسے ہماری خبریں دیتی ہے۔ تم گارنٹی لے لو، وہ بھی وکرم کے بارے میں بھی سب جانتا تھا، اور اسے سب کچھ بتانے والی معصومہ ہی ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے ڈیول کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے تمہیں بتانی چاہیے تاکہ تمہیں بعد میں برا نہ لگے، ورنہ تم جانتے ہو ڈیول کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر جانے لگا۔ میں ثابت کروں گا خضر کہ معصومہ اس سب میں ملوث نہیں ہے، پھر تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا، افسوس تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شارف، محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی، پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے ابھی اپنی آنکھوں کے پار دیکھا تھا۔ زمین پر تڑپتا ہوا آدمی، اس کے قریب کھڑا ظالم درندہ جو پل میں اس کی زندگی چھین گیا۔ وہ ایک بار پھر نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں کے بیچ، یہ سب لوگ قاتل ہیں۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارم سے بھی میں رابطہ نہیں کر سکتی، بس وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کاش میں پہلے اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ میں سارم سے رابطہ کیسے کروں؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ پھر دماغ میں خیال آیا، کل رات یارب نے اسے کہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی سے اس کی بات کروائے گا۔ اگر وہ فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارم کا نمبر انہیں دے کر ساری بات سارم تک پہنچا دے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یارم سے بات کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یارم کا ڈر ایک بار پھر سے یاد دھکا یارم کا دھکا، پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، ایک بار پھر سے یاد آنے لگا۔ وہ شخص اس کے سامنے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ یہی سوچتی اٹھ کر باہر آئی جہاں یارم کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ انجان لوگ کون تھے؟ وہ سوچتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ آؤ بیبی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ روح جواب میں کچھ نہیں بولی۔ یارم بھی اس کی اس نظر اندازی کو نظر انداز کر گیا۔ آؤ تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت جس کی عمر تقریباً 50 سال ضرور ہوگی، شکل سے تو انگریز لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ 30 سال کی لڑکی تھی جس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جو یقیناً یارم کے ہم عمر ہوں گے۔ یہ میری ہیں، میری ہیں۔ اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا، آج سے کھانا یہ بنائیں گی اور یہ شفا گھر کے کام کاج کرے گی۔ یہ آصف ہے واش مین، اور رفیق گھر سے باہر کوئی بھی کام ہو تو یہ کرے گا۔ آج سے تم اپنی صحت پر دھیان دو گی، بہت بیمار رہنے لگی ہو۔ آج سے میں اور تم بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر گیا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ دن میں یہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے اور رات میں میں۔ اب میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ سب کو میں نے آپ کے کام سمجھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے ضروری کام ہے میری بیوی کا خیال رکھنا، اور اس کام میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ان سب کو جانے کا بول کر روح کی طرف پلٹا۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں تمہاری میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ بالکل نارمل ہی بات کر رہا تھا۔ روح بھی اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، روح نے ہمت باندھ کر کہا۔ یارم نے ایک بھرپور نظر اس کی طرف دیکھا۔ روح پلیز پلاننگ مت کرو یار، میں نے کہا نا سب کچھ بھول جاؤ۔ تم یہاں سے نکل نہیں سکتی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، میں تمہاری فاطمہ بی بی سے بات کروا دوں گا، اور اپنے بچکانہ ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی گیمز میں بہت کھیل چکا ہوں۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ اس کی پلاننگ پر پانی پھیرتا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کے دماغ تک اتنی آسانی سے کیسے پہنچا۔ یہ لوگ جو یارم نے اس کے لیے کام پر رکھے تھے، وہ کام کم اور اس کی جاسوسی زیادہ کر رہے تھے۔ میری نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا، جسے اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صبح تو یارم کے ڈر سے اس نے ناشتہ کیا تھا، اور یارم کے علاوہ اس پر کوئی اپنی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اس نے صاف صاف کھانے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ایسا تھا کہ ایک بات کے بعد وہ دوسری بات نہیں کرتے۔ میم پلیز کھانا کھا لیجئے، ورنہ ہمیں سر کو کال کر کے بتانا ہوگا۔ شفا جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے پاس آ کر بولی، جس کو مرضی بتاؤ، میں تمہارے سر سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنی اونچی آواز میں بولی تھی، شاید وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ یارم سے نہیں ڈرتی، یا شاید وہ اپنا ڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بیبی کہ تم مجھ سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا روح کو پتہ بھی نہ چلا، جبکہ اس کی آواز سن کر دل اتنے زور سے دھڑکا تھا کہ لگا ابھی باہر آ جائے گا۔
اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم ان لوگوں کی بات مان کر کھانا کبھی نہیں کھاؤ گی، اسی لیے تو اسپیشلی تمہارے لیے گھر واپس آیا ہوں۔ چلو کھانا کھا لو۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ پکڑ کر یارم بے اختیار مسکرایا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے روح بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگی۔ اس بار جب یارم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کی، جس پر روح نے باقاعدہ یارم کو اپنے ہاتھ دکھائے تھے، لیکن زبان سے یہ نہیں کہہ پائی کہ میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس ڈرامے میں پھر آگے کیا ہوا؟ اس کی برتھ ڈے والی رات وہ یارم کو کسی ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، اور پھر کہا تھا کہ آگے جب آئے گی قسط بتاؤں گی۔ یارم کو یارم کو نہ تو اس کہانی میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس ڈرامے میں، مگر کہانی سناتے ہوئے روح اتنی کیوٹ کیوٹ شکلیں بناتی تھی کہ یارم کو وہ کہانی سننے میں بہت مزہ آتا۔ روح اس سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ یارم کب سے اس کے قریب بیٹھا اسے کسی نہ کسی بات پر بولنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ بیبی کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ میں نے کہا نا میں غلط نہیں ہوں، تم ایک بار میں میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ روح ان لوگوں میں کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ میں نے کسی معصوم کی جان نہیں لی، بلکہ کتنے ہی معصوموں کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے انہیں دنیا سے ہٹا کر نیک کام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یارم نے دیکھا نہ جانے کب سے اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ روح رونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر بہادر بن کے چلنا پڑتا ہے۔ کمزور لوگوں کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا بہت کمزور تھا، اتنا کمزور کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے تھی، اسی لیے میں نے اسے مار دیا۔ روح نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا کہ مطلب سارم سچ کہہ رہا تھا، وہ اپنے باپ کا قاتل تھا۔ جانتی ہو روح، میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے میرے باپ کے قتل کا الزام خود پر لے لیا۔ میں نے نہیں پھنسایا تھا اسے۔ میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے نہ جانے زندگی کتنے سال جیل میں کاٹے۔ وہ مجھے نیک انسان بنانا چاہتی تھی، ایک اچھا قابل انسان، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی روح۔ وہ کہتی ہے جس دن میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا وہ مجھے مسکرا کر گلے لگا لے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح ہے، بہت ضدی، لیکن تمہاری طرح وہ بھی یہ نہیں سمجھتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اسے تو میں نے اپنی زندگی سے دور جانے دیا، لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی روح، لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو پھر کیوں اپنا وعدہ توڑنا چاہتی ہو روح؟ تم کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ہر ایک بات، اور اگر نہیں بھول سکتی تو سمجھوتا کرو۔ ویسے بھی تو عورتیں کتنی باتوں میں سمجھوتا کرتی ہیں، تم بھی کر لو۔ ارے انسان اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو بھول جاتا ہے، تم صرف ایک بات نہیں بھول سکتی۔ بھول جاؤ روح، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ یہاں کمزور لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں صرف طاقتور لوگوں کی چلتی ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے سمجھانے لگا، جبکہ روح مسلسل رو رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈر نہیں لگتا، ترس نہیں آتا، انسانیت نہیں جاگتی آپ کی جب کسی کو اس طرح بے دردی سے مارتے ہیں آپ؟ روح نے روتے ہوئے پوچھا، آخر آپ انسان ہی ہیں نا، انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ رحم، ترس، ہمدردی، کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ میں؟ روح چلا چلا کے تھک چکی تھی، جبکہ یارم اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا اسے سن رہا تھا۔ بس اتنا ہی اور بھی کچھ، بس اتنا ہی یا اور بھی کچھ بولنا چاہتی ہو؟ یارم کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا، پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں ڈال رہا تھا۔ ہم ہر روز ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں جس میں ایک شیر ایک بکری کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ وہ بکری کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے، جبکہ وہ شیر ہر ممکن طریقے سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد بکری کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی بھوک مٹانا ہوتا ہے، مگر وہ انسان نہیں ہوتا نا، اس لیے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر انسانیت نہیں جاگتی، اور وہ بکری کو شکار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور شیر کی اس کوشش کے ساتھ ہم سب لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بکری بچ جائے، وہ شیر کا شکار نہ ہو۔ پھر بکری کے بچتے ہی ہم لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی ایک بکری کو ذبح کر کے بریانی کھاتے ہیں۔ تب ہماری انسانیت کہیں نہیں جاگتی، ہمیں نہ اس بکری پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ پیٹ کا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ڈسکوری پہ اس بکری کا شکار ہوتے دیکھ کر بھی اصل میں ہمیں اس بکری پر ترس نہیں آتا، بلکہ ہم اس شیر سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا، اس لیے اس طرح ترس، ہمدردی اور رحم کی تقریریں کرتے ہیں۔
یارم نے جتلاتے ہوئے کہا۔ انسان ہے نا، انسانیت کی باتیں تو کریں گے ہی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ شیر ہو یا انسان، اپنی بھوک مٹاتے وقت ترس نہیں کھاتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روح سر جھٹک کر منہ موڑ گئی۔ تو کیا کسی کی جان لے کر آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں؟ کیا سارم کی بات سچ ہے کہ آپ درندے ہیں؟ کسی کا خون دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے اچھے لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے روح، کسی کے ساتھ برا ہوتے دیکھ کر میری انسانیت جاگتی ہے۔ ہاں، میری انسانیت جاگنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ یقین کرو روح، میرے اندر دکھاوے کی انسانیت نہیں ہے۔ یہ دنیا سے برائی مٹا کر میرا درندہ سکون میں رہتا ہے۔ اور وہ سارم جو کہتا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کو اکھاڑ دے گا صرف دکھاوے کے لیے، اسے صرف میڈل چاہیے، اپنی یونیفارم پر ستاروں کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ پروموشن کے لیے کرتا ہے، لیکن میرے اندر انسانیت ہے، میں انسانیت کے لیے کرتا ہوں۔ میں کچھ غلط نہیں کرتا روح، اور یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں۔ تمہیں مجھے اسی طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ وہ اس سے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس اس کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس کی نظروں میں یارم قاتل تھا۔ روح پلیز میری طرف سے یوں نفرت سے نظر نہ پھیرو، میں جی نہیں پاؤں گا۔ آئی لو یو، میری طرف دیکھو، آئی لو یو، یارم نے بہت محبت سے کہا۔ مگر اب میں نہیں کرتی، وہ چلائی تھی اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ لیکن تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی روح، وہ پاگلوں کی طرح کہتا شیشے کے میز پر ہاتھ مارتا اور اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ روح کو ساری رات ایک سیکنڈ کو بھی نیند نہ آئی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یارم نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، اور روح یارم کی کمزوری ہے، یعنی وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی اور یارم کو دیکھتی، جو شاید گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اس کمرے میں گھن ہونے لگی تھی، گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے کسی بھی حالت میں سارم تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے ایک بار یارم کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو تم روح؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فوراً سے اٹھ کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے یارم کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ یارم نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم کو اس کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ وہ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اس نے اس کو غصے میں دیکھ کر صفائی پیش کی۔ یارم ہاں میں گردن ہلاتا اس کے ساتھ اٹھا۔ چلو آؤ باہر، تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ یارم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر یارم سے دور جانے کے لیے تو باہر جا رہی تھی، اب وہاں بھی یارم اس کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا۔ آرام گیا بھاڑ میں، اس وقت میری روح کو میری ضرورت ہے۔ یارم نے اس کا گال چومنا چاہا جب روح پیچھے ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کی مٹھی میں تھے۔ روح درد سے کراک کر رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا کیا بھول نہ بھول جا سکتا ہے کچھ، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ تم ایک بار میں سمجھ نہیں آتا، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ روح میری جان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں تمہیں۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر محبت سے اس کا چہرہ پکڑ کر بولا۔ روح سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم بھی مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے اسے سہلایا جاتا ہے۔ مجھے سونا ہے، وہ مشکل بول پائی، کیونکہ یارم کا ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ اسے چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پہ آ لیٹا۔ اب روح میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر جاتی۔ یارم، وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا جب روح نے پکارا۔ ہاں بیبی بولو، وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا۔ شونو مر گیا کیا؟ وہ منمنائے تھے۔ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی روح، اور اس وقت مجھے صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ یارم بھی بول رہا تھا کہ روح دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، آپ کی وجہ سے شونو مر گیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں۔ وہ سوسو کرتی رو رہی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یارم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ آنسو صرف شونو کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کے بھی ہیں جو یارم کی وجہ سے اسے ملی ہے۔ یارم کی باہوں میں روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی، نماز ادا کر کے وہ دعا میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے صحیح راستہ دکھا یا اللہ، میرے لیے بہتری کر، میں اور آزمائشیں نہیں سہ سکتی، مجھے صبر دے۔
وہ لاکھ غلط سے ہی، لاکھ گناہ گار سے ہی، یا اللہ میں یارم کو کھونا نہیں چاہتی، یا اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا، اسے صحیح کر دے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی۔ نماز ادا کر کے وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی جہاں یارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے چاروں کل پڑھ کے یارم پہ پھونک ماری۔ وہ اس سے غصہ تھی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان سے نفرت کر سکتی تھی جس نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی اور یارم کو دیکھنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ 2 دن پہلے تو وہ اسے جاگتے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب روح کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ میری جان اٹھ جاؤ یار، کب سے جگا رہا ہوں میں تمہیں، اٹھ جاؤ یار، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بڑے پیار سے جگا رہا تھا۔ روح نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ او میرا بچہ، نیند خراب کر دی میں نے، تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم مجھے پیار سے نہیں بھیجو گی میں کیسے جاؤں گا کام پر؟ وہی ابھی تک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ روح سوئی جاگتی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری نیند کسی دن میری جان لے لے گی، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تب تک ناشتہ لگاتا ہوں۔ آج تمہارے کورس کا آخری دن ہے، بس آج آخری دن تم یہ میڈیسن کھاؤ، پھر تم آزاد۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہ سب کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا نا۔ جلدی سے باہر آؤ۔ اس کا گال چومتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے کو گھورتی رہی۔ اس نے سارم تک پہنچنا تھا، کیسے بھی، وہ بھی یارم کو شک ہوئے دے بغیر۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو یارم ناشتہ لگا چکا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ ناشتے کے دوران یارم نے پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی اپنی میڈیسن لے لی۔ جاتے وقت نہ جانے یارم کتنی دیر اسے پکارتا رہا۔ جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے، لیکن وہ باہر نہ گئی، بلکہ دوسرے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ یارم کب گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ یارم کام پر آیا اور سب سے پہلے اس نے فرقان کو قیمتی سے قیمتی تحفہ بھیجنے کو کہا۔ اب فرقان اس کا ساتھی تھا۔ فرقان اگر وقت پر یہ خبر نہ دیتا کہ وکرم دادا کہاں ہے اور روح کو اس نے کہاں رکھا ہے، شاید وہ ٹائم پر اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ فرقان نے وکرم کے ساتھ غداری کر کے یارم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ فرقان سمجھ چکا تھا کہ یارم وکرم سے اوپر ہے، اسی لیے اس نے وقت پر پارٹی بدل کر یارم کو خبر پہنچا دی۔ لیکن یارم کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ روح کا تھا، اس لیے اس نے فرقان کا کوئی احسان نہیں رکھنا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق خضر نے گردن ہاں میں ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شارف یہاں آیا۔ ڈیول، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے گھر چلا جاؤں روح سے ملنے کے لیے؟ اس نے آ کر یارم سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتی، تم سے کیا ملے گی؟ یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈونٹ وری، اگر بات مجھ پر آئی تو سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں اسے کہوں گا میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے جو بھی کروایا ہے تمہارے شوہر نے کروایا ہے۔ میں تو معصوم سا بچہ تھا جس کو تم لوگوں نے ان کاموں پر لگا دیا اور پھر نہ جانے کیا کیا اسے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وہ معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ اگر وہ روح کے سامنے اس طرح سے کہتا تو یقیناً روح اس پر یقین کر لیتی۔ واہ، کاش میری بھی شکل تمہاری طرح معصوم ہوتی، ایسی معصوم سی شکل بنا کر میں بھی کہہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور کسی نہ کسی الزام کو کسی پر لگا دیتا۔ لیکن افسوس، جاؤ جا کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے ہی بات کر لے اور اس کے سامنے میرے خلاف کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شارف کا کیا بھروسہ، اپنے کیے پر عمل کر کے یہ سب کچھ جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچا ہے کہہ ہی نہ دے اسے۔ ڈونٹ وری، وہ مسکرا کر باہر نکل آیا۔ اجازت دی ڈیول سر نے؟ معصومہ کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، اجازت تو اس نے دینی ہی تھی، چلو چلتے ہیں، شارف نے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ شارف کے کافی دیر انتظار کے بعد روح باہر نہیں نکلی تھی۔ شارف کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو ایک قاتل کے روپ میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، بنا کچھ بولے، نہ جانے کتنی ہی دیر سے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں نے شارف کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر معصومہ اس کی اتنی منت نہ کرتی تو وہ یہاں کبھی نہ آتا، لیکن معصومہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے شارف یہاں آیا تھا۔ شارف بنا کچھ بولے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ ہمیشہ اس کے پاس نہ جانے کتنی باتیں ہوتی تھی روح سے کرنے کے لیے، لیکن آج اس کے پاس کوئی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ گیا۔ چلو معصومہ، واپس چلتے ہیں، اس نے معصومہ کو مخاطب کیا۔ روح نے بھی اسے روکنے کے لیے نہ کہا۔ تم چلو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، معصومہ نے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ روح، واش روم کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا تو روح نے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے روم میں جاؤں گی، یہ سرونٹر بھی یہی واش روم یوز کرتے ہیں۔
मासूमा ने कहा तो रूह ने उसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया और खुद भी उसके पीछे आई, जो कब से उसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही थी। उसने कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फौरन कमरा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम रूह? रूह ने उसके इस तरह से दरवाज़ा बंद करने पर घबरा कर पूछा। रूह, ये मोबाइल रखो, इस पर सारिम का नंबर सेव है। प्लीज़ सबसे नज़र बचा कर इससे बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है, और प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी ना आए। मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई। जब रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी, दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सारिम के साथ है? उसने सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपाकर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं, बल्कि यारम के जासूस हैं, जो इस पर नज़र रखे हुए हैं और उसके पल पल की खबर यारम तक पहुंचाते हैं। वो काफ़ी देर बाहर ही रही और इन लोगों को देखती रही, आखिर वो किस तरह से इस पर नज़र रखे हुए हैं। शिफा हर थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मेरी बार-बार उसे मुस्कुरा कर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद इन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तो इतने दिनों से उसने इन लोगों को नहीं देखा था। रूह को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का, और जब से आई थी उसने इस घर को ठीक से ना देखा। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी, उसके अगले दिन ही इन लोगों ने इसे किडनैप कर लिया। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई, इसको ये घर देखने का शौक ही न रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, इस घर में 10 से ज़्यादा रूम थे। एक बड़ा-सा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग-बिरंगे फूलों के पौधे, जहाँ हर रंग, हर नस्ल का फूल मौजूद था। वो लोग मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियाज़ी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो उसकी नज़र इस कमरे पर पड़ी, जो अब भी बंद था, और इसकी चाबी यारम के पास थी। उसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी यारम के पास थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी उसी चाकू के साथ थी। यारम ने एक बार भी इस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या था, सारा घर खुला था, बस ये कमरा लॉक था। पता नहीं यारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रूह को यकीन हो गया कि मेरी और शिफा अपने-अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। इन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो सोना चाहती है, जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई। यस, बिल्कुल ठीक। अभी इन्होंने पूरा घर देखा। यस सर, मैम बिल्कुल ठीक है, अभी इन्होंने पूरा घर देखा है, आप फिक्र ना करें, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। शिफा ने कहा, उसने कुछ खाया? यारम ने फिक्रमंदी से पूछा। यस सर, उन्होंने अभी लंच किया है और कहा है कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहते हैं। शिफा ने बताया, हाँ ठीक है, तुम लोगों से बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। यारम ने मुतमईन होकर फ़ोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यारम भी यही चाहता था कि रूह आराम करे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था और ना ही किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने देता। वो जानता था कि रूह आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेगी कि यारम क्या है। यारम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि वो रूह को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। वो कमरे में आई, छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और फ़ोन में मौजूद एक ही सेव नंबर पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड उठा ली गई। हेलो रूथ, तुम ठीक हो ना? सारिम ने कहा। रूह उसके जवाब में कुछ भी ना बोल पाई। रूह, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? यारम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सारिम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। रूह बस इतना ही बोली। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रूह। मैंने तुम्हें बताया था वो शख्स कैसा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, एक आम सी लड़की के लिए उसके शौहर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ रूह। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है? मैं तुम्हारे फ्लैट भी गया था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। आखिर यारम तुम्हें कहाँ लेके गया है? मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ है, बस ये एक बहुत बड़ा घर है, रूह ने जवाब दिया। मासूमा शाहरुख के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी, तुम्हें फ़ोन देने के लिए। हाँ, शायद अब मासूमा मेरी मदद कर सके। वो तुम्हारे घर गई थी ना?
اس نے اب تک میری بہت مدد کی ہے، اگر معصومہ میری ہیلپ نہ کرتی تو بہت پرابلم ہو جاتی، لیکن جب سے معصومہ تمہارے گھر سے گئی ہے اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے بس مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ فون تم تک پہنچا چکی ہے۔ صارم نے بتایا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، پلیز میری مدد کریں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ انسان نہیں حیوان ہے۔ یارم نے میرے سامنے اس آدمی کی جان لے لی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، رو پلیز رونا بند کرو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہاں سے نکلوا لوں گا اور آئی پرومس میں تمہیں پاکستان واپس بھجوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کیسی مدد؟ روح نے پوچھا۔ دیکھو روح، یہاں یارم کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے گا، لیکن تم نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا، میں تمہیں گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کیسے؟ روح پریشانی سے بولی، تم نے دیکھا ہے نا اس نے کس طرح سے کسی کی جان لے لی، میں جانتا ہوں وہ شخص کوئی معصوم انسان نہ تھا، بلکہ وہ بھی اسی کی دنیا کا ایک حیوان تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روح، یارم کو جب میں نے پچھلی بار گرفتار کیا تھا تب اس کی ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، لیکن بہت ہی ہوشیاری سے وہ ویڈیو مجھ سے لے گیا، ویڈیو آج بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ کبھی ایسی چیز ضائع نہیں کرتا، تم اس کے گھر میں رہتی ہو اس کے ساتھ، تمہیں بس وہ ویڈیو ڈھونڈنا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ایک فائل ہے جس میں یارم اپنے سارے کالے کارنامے سیو رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ فائل سے پھنس سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی فائل کی وجہ سے وہ دبئی کا ڈان ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کو قتل کیا تھا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے، وہ تمہیں ڈھونڈ کر لانی ہوگی روح، ہم رابطے میں رہیں گے، تم یہ فون چھپا دینا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ صارم اس کے رونے کی آواز سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو کچھ ہوگا تو نہیں نا، وہ بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی تھی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا، یقین کرو سزا کاٹنے کے بعد جب وہ تمہارے پاس واپس آئے گا تو انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کے سامنے فون بند کر دیا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد بھی روح کافی دیر ایسے ہی روتی رہی، کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو اس طرح سے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے صارم کی بات مان کر وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا، وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام انسان اسے کسی بھی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ صارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ صارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئے تھے کہ نظر سامنے والے کمرے پہ پڑی، نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسے اسی کمرے میں ملیں گے۔ وہ اس کمرے کے قریب آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا، اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی، اسے کسی بھی طرح یارم سے وہ چابی لینی تھی، اور اس کے لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، چابی یارم کے پاس تھی، اور اسے کسی بھی طریقے سے وہ چابی یارم سے نکلوانی تھی۔ صارم ٹھیک کہتا تھا، اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے، لیکن صارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یارم کو شک ہوئے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم تو اس کی سوچ تک پڑھ سکتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب ان کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اس نے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے لانا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔